Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all will be fine. We started our second chapter, that was chapter number 22, the Mughals, in which we covered two of the Mughal emperors and one of the Afghan noble, Sher Shah Suri. Let me recapitulate it. In 1526, the greatest Muslim empire in the subcontinent began under the Mughals. It was known as the Mughal dynasty. You can see with the help of the different colors, the era of the different Mughal rulers have been shown. The first Mughal emperor, Babur, who ruled in the subcontinent 1526 to 1530. He was the first Mughal ruler who laid the foundation of the Mughal dynasty in the subcontinent. This is the picture of the Mughal emperor, the first Mughal emperor, Babur. Okay, Babur, at the age of only 12 years, he inherited the kingdom of Fargana in Afghanistan. He had ambitions to conquer his ancestral kingdom Samarkand, but he returned to Kabul and became the ruler in 1504. Then, in which year he entered India? In 1526, he entered India and defeated the ruler of the Lodi dynasty, the last ruler of the Lodi dynasty, Ibrahim Lodi. In which battle? In the battle of Panipat. Babur defeated him, and then he led the foundation of the Mughal dynasty in the subcontinent. He went further to take Delhi and Agra, and thus laying the foundation of the Mughal Empire, India. फिर पानीपत के बाद दिल्ली, फिर आगरा जाता है और इसी तरह वो मुग़ल डायनेस्टी की बुनियाद रख देता है. अब डेथ कब होती है? बाबर डाइड एट द एज ऑफ 46 ईयर्स. कब? 1530. और वो कहाँ पे दफन है? काबुल में दफन है. ठीक. उनका एरिया या उनकी किंगडम कहाँ से कहाँ तक थी? वो आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर से जो आपको नज़र आ रहा है, अफ़गानिस्तान से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया बाबर के अंडर कंट्रोल था. He was a brilliant soldier and a capable ruler. एक ब्रिलियंट सिपाही और एक काबिल तरीन जो था वो हुक्मरान था, रूलर था. यहाँ पे इन्फो बॉक्स में उस बाबर नामे के बारे में ज़िक्र है, जिसमें वो अपने डेली रूटीन की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो चीज़ें वो नोट डाउन करता था, जो चीज़ ऑब्ज़र्व करता था, वो एक डायरी में लिखता था. और वहाँ से हमें पता चलता है कि एज अ मैन, एज अ सोल्जर और एज अ किंग वो किस किस्म के इंसान थे. ओके, देन वी डिस्कस्ड हुमायूं, हुज कंप्लीट नेम वाज नसीरुद्दीन हुमायूं. ये बाबर के सबसे बड़े बेटे थे. लेकिन इनकी एम्पायर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना जो है इनके फादर बाबर की एम्पायर स्ट्रॉन्ग होती है. क्यों? क्योंकि इनके आप लाइक जो भाई होते हैं आपस में ही इनकी इतनी ना इत्तेफाकियाँ होती हैं, या जो नोबल्स होते हैं सो उनके दरमियान ही इतनी ना इत्तेफाकियाँ होती हैं कि इनकी एम्पायर जो है वो कमज़ोर हो जाती है. और इस तरह बाहर से एक बंदा आता है, यानी अफ़गानिस्तान से एक नोबल आता है, वो बिहार में सेटल होके जब सिचुएशन को देखता है तो वो हुमायूं से इसका तख्त छीनने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हुमायूं. अब शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी वो इंसान जो कि सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है सब कॉन्टिनेंट में, और इसका ये इरादा होता है कि वो सब कॉन्टिनेंट से मुग़ल डायनेस्टी का ख़ात्मा करे. ठीक. अब व्हाट वाज हिज रियल नेम? हिज रियल नेम वाज फरीद खान. उसको शेर खान क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही किल्ड अ टाइगर सिंगल हैंडेडली. ठीक. ही अगेन डिफीटेड हुमायूंस फोर्सेस एंड देन कंपेल्ड हुमायूं टू फ्ली टू सिंध एंड देन टू कंदहार एंड देन टू पर्शिया. ठीक. उसको मजबूर किया जाता है कि वो दिल्ली सल्तनत छोड़ के मुग़ल डायनेस्टी छोड़ के दिल्ली से वो सिंध, फिर उसके बाद कंदहार यानी अफ़गानिस्तान, और फिर वो
پرشیا یعنی ایران جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب اپنے 5 ایئرز رول میں شیر شاہ سوری جو ہے بہت سارے ریفارمز لے کے آتا ہے، اور اس کو بہت ساری جو اس کی عوام ہوتی ہے وہ ایڈمائر بھی کرتے ہیں، اور عوام اس سے بڑی خوش ہوتی ہے۔ اس میں یہ ایک موبائل آرمی جو ہے سیٹ اپ کرتا ہے، اسی طرح ایفیشینٹ آفیشلز جو ہے ان کو اپوائنٹ کرتا ہے، ایک منی سسٹم، ایک ایسا منی سسٹم کہ وہ پورے ملک میں جو ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے، اسٹرکٹ لاز پاس کرتا ہے کرمنلز کے خلاف۔ اسی طرح جی ٹی روڈ بناتا ہے، اتنی بڑی سڑک جو کہ پشاور سے بنگال تک ہوتی ہے، سرائز بناتا ہے، انز بناتا ہے، ہوٹلز بناتا ہے مسافروں کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح پوسٹل سروس یعنی ڈاکیہ نظام لے کے آتا ہے، لیکن 1545 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کا بیٹا آ جاتا ہے اسلام شاہ، اور اسلام شاہ کے بعد اس کا سکسیسر عادل شاہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس ڈائنیسٹی کو جو ہے وہ اس طرح سے رن نہیں کر پاتے، اور آخر کار ہمایوں جو ہے، دس از شیر شاہ سوری and this is the map of the Suri dynasty. Clear? We have discussed it. دوبارہ ہمایوں آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ ان کا ایک جنرل ہوتا ہے بیرم خان، وہ ایک فوج تیار کرتا ہے، اور اسی طرح عادل شاہ کی آرمی کو ڈیفیٹ کر کے دوبارہ یہ جو ہے دہلی پہ قبضہ کر کے مغل ڈائنیسٹی جو ہے وہ دوبارہ اس کی کنٹینیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ دوبارہ مغل ایمپرر بنتے ہیں۔ اب ہمایوں کی ڈیتھ ہوتی ہے کیونکہ جب وہ سٹیئرز سے گرتے ہیں تو ان کے بعد ان کا بیٹا اس ٹائم تقریباً جو اکبر بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ تقریباً 12-13 سال کا ہوتا ہے۔ اب اتنی چھوٹی عمر میں جو ہے اس کو تخت پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بادشاہ بنتا ہے۔ اکبر واز بورن ان 1542 ایٹ عمر کوٹ، وہ 1542 عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوتا ہے۔ when his father ہمایوں was in exile، جب اس کے فادر یعنی جلا وطن ہوتے ہیں تو یہ پریا میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی بات جو ہے 1542 عمر کوٹ سندھ میں ہوتی ہے۔ اب بابر کی طرح اکبر واز ویری ینگ when he inherited the Mughal throne، اپنے دادا بابر کی طرح یہ بھی بہت کم عمر میں، بہت کم ایج میں اس کو جو ہے یہ بادشاہت ملتی ہے۔ ہمایوں وائس جنرل بیرم خان، اب ہمایوں کا جو جنرل ہوتا ہے بیرم خان guided اکبر till he was 18 years old but بیرم خان was killed when he was on his way to Makkah for pilgrimage۔ اب اکبر کو 12-13 سال کی عمر میں بادشاہت تو مل جاتی ہے، اب اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی کنگڈم کو جو ہے وہ کیسے رن کرے گا، تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جو ہمایوں کا جنرل ہوتا ہے بیرم خان، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جب وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیرم خان کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے جب وہ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ This is Akbar who ruled from 1556 to 1605۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اکبر واز این ان ایجوکیٹڈ رولر۔ ہمایوں جو ہے جب وہ واپس آتا ہے پرجا سے تب بھی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو تعلیم دلوائی جا سکے، لیکن کہتے ہیں کہ اکبر کو شروع سے ہی تعلیم سے، ایجوکیشن سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ اس نے ایجوکیشن حاصل کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت سٹرونگ اور یہ بہت کیپیبل رولر تھا، کیونکہ اس نے اپنی کنگڈم میں جو ہے اس نے ایکسپینشن کی، زیادہ سے زیادہ ایریا کو اس نے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ کچھ فیکٹس ریلیٹڈ ٹو اکبر، برتھ کہاں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، 1542 عمر کوٹ سندھ میں۔ He was the son of ہمایوں and he was guided by بیرم خان when he was until the 18 years of age۔ Okay. اکبر was a very ambitious and politically clever ruler، ایک انتہائی ہوشیار، ایک انتہائی جو ہے شاطر دماغ والا رولر تھا۔ He realized that in order to be successful، اب کامیابی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے،
وہ کہ اس نے کیا چیز ریئلائز کی کہ ہی ہیڈ ٹو سیٹسفائی آل دی پیپل آف ہز کنگڈم، کہ اپنی سلطنت کے تمام لوگوں کو وہ مطمئن کر سکے. دا میجورٹی بینگ ہندوز، جس میں میجورٹی ہندوؤں کی تھی. اب ان سب کو خوش کرنے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی تمام رعایا کو کیا کروں، ان کو مطمئن کر سکوں. اکبر انٹروڈیوس ریفارمز. اب وہ کچھ ریفارمز لے کے آتا ہے جس میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ ہی ایبالشڈ دا جزیہ ٹیکس. جزیہ ٹیکس نان مسلمس کا ٹیکس ہوتا تھا جو کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کو دیتے تھے. ٹھیک، یہ جزیہ ٹیکس ہے، نان مسلم ٹیکس اس کو کہا جاتا تھا. سو اکبر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. ہی آلسو اسٹرینتھن ہز آرمی. اسٹرینتھن کا مطلب ہے ٹو میک اسٹرانگ. سو وہ اپنی آرمی کو اسٹرانگ کرتا ہے. ٹو کیپ ہز بارڈر سیف فرام دا ایگریسرس، تاکہ ایگریسر سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکے. ہی انٹروڈیوس فائنینشیل ریفارمس، انکریجڈ فارمنگ آف ویلیو کراپس اینڈ سیٹ اپ اے فیئرلی ساؤنڈ ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیگل سسٹم. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ انتظامی لحاظ سے بھی ریفارمز لے کے آتا ہے، فائنینشیل ریفارمز لے کے آتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ کراپس ویلیو کی جو ہے اس کی فارمنگ کو بھی جو ہے یہ انکریج کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں اور جہانگیر کے زمانے میں سب کانٹیننٹ جو تھا اٹ واز ون آف دا ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، اوکے. اب اکبر's view on religion caused problems when he tried to introduce a new faith. اب اکبر کے جو خیالات ہوتے ہیں ریلیجن سے ریلیٹڈ وہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. کیسے؟ اکبر جو تھا یہ تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ایک ان ایجوکیٹڈ رولر تھا. اب یہ کیا کرتا تھا کہ اس نے ایک بلڈنگ بنائی جس کو عبادت خانہ کا نام دیا گیا. اب اس میں ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ آ کے اس کے ساتھ ڈیلی بیٹھتے تھے اور ان کے جو مذہب کے جو ڈفرینٹ یا امپورٹنٹ پوائنٹس جو تھے وہ ڈسکس ہوتے تھے. اس میں مسلمز بھی شامل تھے، سنی مسلمز بھی شامل تھے، شیعہ مسلمز بھی شامل تھے، زوراسٹرینز بھی شامل تھے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں. اسی طرح کرسچنز بھی شامل تھے، اسی طرح ہندوز بھی شامل تھے. سو یہ ڈیلی اکبر کے ساتھ بیٹھ کے جو اس نے بلڈنگ بنائی تھی عبادت خانہ، سو وہاں بیٹھ کے یہ لوگ ڈفرینٹ پوائنٹس کو جو ہے وہ جو مین پوائنٹس تھے اپنے ریلیجنس کے سو وہ ڈسکس کرتے ہوتے تھے. لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ ان کے جو مین پوائنٹس ہیں اس سے ملا کے ایک نیا دین متعارف کرواؤں جس کو دین الہی کا نام دیا گیا. بائی کمبائننگ دا ایگزسٹنگ بلیفس، یعنی جتنے بھی یہ مذاہب ہیں ان کے اچھے پوائنٹس کو ملا کے وہ ایک نیا دین متعارف کرواتا ہے. اوکے. اب دس واز نیچرلی ناٹ ایکسیپٹیڈ ویل بائی دا پیپل. اب اس کو جو ہے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ پہلے اس ریلیجن کو یا اس فیتھ کو، اس عقیدے کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد 17 تھی، لیکن بعد میں یہ کم ہو کر یہ تقریباً ختم ہی ہو گئے تھے یہ نمبرز. کوئی بھی اس نیو فیتھ کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں تھا. اکبر واز ٹرائنگ ٹو پلیز ہز پیپل. اب وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بٹ ہز ریفارمز گیو ہندوز مور ایڈوانٹیجز دین مسلمس. لیکن اس جو اس کے ریفارمز ہیں اس سے ہندوؤں کو زیادہ فائدہ ہوا. اکبر آلسو اسپینٹ اے گریٹ ڈیل آف منی ان بلڈنگ اے نیو سٹی ایٹ فتح پور سیکری بیانڈ آگرہ، بٹ اٹ واز ناٹ اے وائز چوائس ٹو موو اوے فرام دا کیپٹل ڈیلی. Okay, now some of the points related to Akbar. He was a capable ruler. He strengthened his army. He abolished the jizya tax and he introduced a new faith, Deen-e Ilahi. He also brought some financial reforms. لینڈ ریونیو کلیکشن کے لیے اکبر نے جو ہے وزیر باقاعدہ مقرر کیے، اپوائنٹ کیے. اسی طرح ایڈمنسٹریشن جو اس کی ہے اس کو بھی بڑا سراہا گیا. کیونکہ اس نے ڈویژن آف پاور کی. ڈویژن آف پاور کیا مطلب؟ اب جیسے پاکستان ہے اور اس کے 4 صوبے ہیں، سو ہر صوبے کا اپنا وزیر اعلیٰ اور ہر صوبے کا اپنا گورنر ہے. اسی طرح اس نے بھی ڈویژن آف پاور کی.
اس نے بھی جو ہے ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں وہ لوگوں میں اس نے ڈیوائڈ کر کے اس کی جو اسپیسیفک علاقے کی یا ٹیریٹری کی جو گورننس ہے یا جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے حوالے کی. سو اس طرح اسموتھلی جو ہے یہ اپنی کنگڈم کو رن کر رہا تھا. ایگریکلچر پروڈکشن پہ اس نے جو ہے آپ کہہ لیں توجہ دی، اس کی پروڈکشن کو اس نے انکریز کیا، اور جو کوائنز ہوتے ہیں اس کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ اس کی ایک ریٹ جو ہے اس نے فکسڈ کی. اسی لیے جو ہے اب عوام کو خوش کرنے کے لیے جو یہ ریفارمز لے کے آتا ہے، سو اس کو اکبر دا گریٹ جو ہے اس لیے بھی کہا جاتا ہے. اب وہ ایک غلطی کرتا ہے کہ وہ دہلی سے جو ہے یہ باہر فتح پور سیکری وہاں پہ جو ہے ایک سٹی شہر جو ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، اس پہ بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن یہ اس کے پاس ایک جو ہے آپ کہہ لیں یہ اس کی ایک غلطی آپ اس کو کہہ لیں. دس از فتح پور سیکری دہلی کے ساتھ ہی یہ ایک شہر ہے. اب یہ اپنے کیپٹل سٹی کی بجائے یہ یہاں فتح پور سیکری میں جو ہے یہاں پہ یہ رہنے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ اٹ واز لائک اکبر اور بعد میں جو جہانگیر بھی آتے ہیں، دے لائکڈ فتح پور سیکری the most. This is another picture of Fatehpur Sikri. The red dot shows the new city Fatehpur Sikri. Now, after the death of Akbar, his son Jahangir became the next Mughal emperor. When Akbar died in 1605 میں جب اکبر کی ڈیتھ ہوتی ہے, he was succeeded by his eldest son Salim, now the Emperor Jahangir. So ان کی ڈیتھ کے بعد, اکبر کی ڈیتھ کے بعد ان کا بیٹا جہانگیر جو ہے وہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے. جہانگیر tried to follow his father's ideas by trying to be fair to both Muslims and Hindus. جہانگیر کیا کرتا ہے اپنے فادر کی طرح جو ہے وہ بھی اپنی رعایا کو خوش کرنے کی یا ان کو مطمئن کرنے کی یا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کا فوکس زیادہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے. اب اکبر کے ریفارم سے تو زیادہ آپ کہہ لیں کہ فائدہ ہندوؤں کو ہوتا ہے. ایک تو ان کا جزیہ ٹیکس ختم کر دیتا ہے, لیکن یہ جو ہے جہانگیر tried to be fair to both Muslims and Hindus, and he was fairer to the Muslims than Akbar was. اور یہ مسلمس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ اچھا تھا as compared to Akbar. Jahangir's reign is also renowned for his beautiful and very strong-minded wife Noor Jahan, who along with her father and brother really ruled the country. اب نور جہاں اس کی وائف ہوتی ہے, she was a very educated and she was a very strong-minded woman. ایون کہ جتنے بھی اسٹیٹ کے جو میٹرز ہوتے تھے یعنی کہ آپ کہہ لیں اینیکسیشن سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہوتے تھے, جو بھی بات ہوتی تھی, جو بھی مسئلہ ہوتا تھا, سو جہانگیر کے ساتھ ضرور ان کی وائف نور جہاں جو ہے وہ ہوتی تھی اور یہ باقاعدہ فیصلے لیتی تھی. ایون کہتے ہیں کہ یہ ہنٹنگ میں بھی بڑی ماہر تھی اور ہر ایک ڈیسیژن جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ اس میں جہانگیر کی ہیلپ کرتی ہوتی تھی. اوکے, بہت جہانگیر and نور جہاں were great patrons of art. یہ دونوں آرٹ کے فن کے بڑے شوقین تھے. اوکے, the Mughal Empire became the most cultured place in the world at the time. اب ان کے زمانے میں سب کانٹیننٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے کلچرل پلیس یا جگہ بن جاتی ہے. Poets, craftsmen, artists, musicians, writers and architects were all highly respected. اب چاہے وہ شاعر تھے, چاہے وہ ہنرمند تھے, چاہے وہ دستکار تھے, چاہے وہ کوئی فنکار تھے, چاہے وہ جو میوزیشینز ہوتے ہیں, چاہے وہ رائٹر جو لکھاری ہوتے ہیں, چاہے وہ آرکیٹیکٹس ہیں, سب کو بڑی رسپیکٹ دی گئی. Many people from other countries visited Jahangir's court and left written accounts of his times. اب بہت ساری کنٹری سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ کس قسم کا رولنگ پیریڈ تھا,
کس قسم کی ان کی گورنمنٹ تھی یا کس قسم کا ان کا ایڈمنسٹریشن تھا. آرٹ کے بارے میں, فن کے بارے میں, میوزک کے بارے میں یا پوئٹری کے بارے میں یا پینٹنگز کے بارے میں ان کے کیا نظریات تھے اور کیسے انہوں نے ان کو ویلیو کیا. جہانگیر واز اے جسٹ رولر, ایک انصاف پسند رولر تھے, اینڈ believed that any of his subjects who had been wronged should be able to ask the king for justice. اگر ایک ایسا انصاف پسند رولر کہ اگر اس نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوئی ہے سو ہی کین کم اینڈ ہی کین آسک فار جسٹس, وہ انصاف مانگ سکتا ہے. اگر کوئی غلط ڈیسیجن لیا گیا ہے, اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے بادشاہ سے یا کسی ڈیسیجن میں اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے, سو دا سبجیکٹس ور الاؤڈ ٹو گو اینڈ دے کین آسک فار جسٹس. سو دس واز اباؤٹ ٹوڈیز ٹو مغل ایمپررز, Akbar and Jahangir. I have put the picture of Noor Jahan, and these are some of the facts related to Jahangir. Jahangir, who ruled from 1605 to 27. He was the Akbar's son, eldest son of Akbar. سلیم کا نام بھی کہتے ہیں کہ اکبر جو ہے وہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں سلیم چشتی. سو اکبر کا ان سے بڑا لگاؤ تھا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اکبر کے ہاں نارینہ اولاد جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی, تو بڑی جو ہے منتیں مانگ کر اور بڑی دعائیں کر کے جو ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہانگیر سے جو ہے اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. پھر سلیم چشتی سے انہوں نے باقاعدہ دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے منگوائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے عقیدت کی بنا پر جہانگیر کو سلیم کا نام دیا گیا. اچھا, ہی ٹرائیڈ ٹو بی فیئر ٹو بوتھ مسلمز اینڈ ہندوز. کلیئر ہے. ہز وائف واز نور جہاں and they were the great patrons. Patrons means شوقین of art, and he was a just ruler, ایک انصاف پسند رولر تھے. This is the picture of نور جہاں. یہ ایک بیوہ تھی جس سے جہانگیر نے شادی کی تھی. And this is the tomb of Jahangir where Jahangir is buried, and it was کہتے ہیں planned by and designed by Noor Jahan. It is in Lahore. Now let us discuss your homework. You will do long question 2 in your classwork copies, and if you haven't completed your home task on map, so you can complete it by, this is your second long question of chapter number 17. Write a note on Alexander the Great. Kindly do write the main words with marker in your copies, and you can solve your map according to this map. Clear? So this was our today's topic. Inshallah, see you soon in the next lecture.